अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, अल्लाह पाक की ज़ात आपको जहाँ भी रखे और इसी तरह खुदा की ज़ात की रहमतें आप पर बरसती रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जॉइन कर सकें। अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलें, बहुत ज़रूरी हमारे लिए सीखने के लिए। इमरान खान साहब और इनकी जमात इस वक़्त किसी हद तक ख़ानदानी सियासत का शिकार हो चुकी है। आपसी जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। छोटे-छोटे ओहदों पर लड़ाइयाँ जारी हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर किसी ने अपनी-अपनी तलवार कढ़ ली है और एक-दूसरे का सर काटने के लिए वो तैयार बैठे हैं। विरासत जो है उसको बाँटने का या विरासत पर दावादारी करने का या विरासत पर कब्ज़ा करने का वक़्त लगता है आन पहुँचा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमानी पर पार्टी में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि बुशरा बीबी जो है वो एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बतौर इमरान खान साहब अभी कल भी परसों भी उन्होंने कहा है कि जो लोग बुशरा बीबी पर तनकीद करते हैं अ, वो बहुत बुरा करते हैं और इमरान खान साहब ने कहा जो बुशरा बीबी पर तनकीद करेगा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि बुशरा बीबी एक खानदानी और एक घरेलू घरेलू खातून है। अब घरेलू खातून जो है उनकी जो स्पोक पर्सन के लिए लड़ाई है मेरी समझ से बाहर है कि उनका स्पोक पर्सन एक घरेलू खातून क्या बताएगी, क्या आज पकाया, क्या आज नहीं पकाना, कैसे खाना, वो तो घरेलू खातून है। तो उसकी जो विरासत है उसके लिए उसकी जो तर्जमानी है उसकी लड़ाई मेरी समझ से बाहर है। मिशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि इमरान खान ने मुझे बुशरा बीबी का तर्जमान नामजद किया है, जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा का दावा है कि इमरान खान ने उन्हें बुशरा बीबी का तर्जमान नामजद किया है। मुसर्रत चीमा का कहना था कि मिशाल यूसुफजई को सिर्फ लीगल मामलात सौंपे गए हैं। अब ये दोनों बीबियां जो आपस में लड़ रही हैं, जो मिसाल है वो कह रही है कि मुझे खान साहब ने कहा है कि तू बीबी की तर्जमानी करनी है और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है वो फरमा रही हैं कि खान साहब ने मुझे नामजद किया है और मुशाल यूसुफजई को सिर्फ जो लीगल मामले हैं बीबी के उनके लिए उनको कहा है कि लीगल मामलात पर तुम देखना। मुशाल यूसुफजई का कहना है कि कुछ लोगों के लिए मैं थ्रेट बनी हुई हूँ। अब ये बात वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट की तो नहीं कर रही है कि कुछ लोगों के लिए मैं थ्रेट बनी हुई हूँ। वो थ्रेट तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों के खिलाफ बनी हुई है अगर वो ये बात कह रही हैं। मेरा जेल में दाखिला रोकने की कोशिश की जा रही है, ये अपनों और परायों की मिली भगत है। अब अंदाजा कर ले जरा। उन्होंने कहा कि इनका ख्याल था कि चुप करके बैठ जाऊंगी, इनको पता नहीं था कि मुज़ाहमत करूंगी। 1.5 साल में मेरी वजह से 3 मरतबा समाअत रोकी गई। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि मुसर्रत जमशेद चीमा को तर्जमान नहीं बनाया गया। वो मीडिया टॉक में मेरे साथ खड़ी होंगी। बुशरा बीबी की तर्जमान मैं थी और मैं ही रहूंगी। अब देखें ये भी एक मतलब कि एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि किसी भी जमात में कि जिस ओहदे पर कोई है वो उस ओहदे से हटना नहीं चाहता और उसके लिए जो नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि जो उसके और बहुत सारे लोग जो जो ज़ाहिर है साल महीने 6 महीने के बाद अगर ओहदा तब्दील हो तो बहुत सारे दूसरे लोगों को भी खिदमत करने का मौका मिले और उनके अंदर जो एक पार्टी की तर्जमानी है, पार्टी का जो प्यार है, मोहब्बत है, वो भी सामने खुलकर आए और वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सके। लेकिन यहाँ पर पार्टियों में जिस ओहदे पर चबक पर बैठ जाए वो उससे हटने का नाम नहीं ले रहे और मिशाल यूसुफजई साहब है जो उनको ओहदा मिला है वो उसको क्यों छोड़े, ये भी उनका राइट है, हक है, वो यही फरमा रही हैं। अभी ट्रंप का हलफ पूरी तरह पुराना भी नहीं हुआ था और पीटीआई ने मिन्नत तरले शुरू कर दिए, पांव पकड़ना शुरू कर दिए। इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई ने एक बार फिर गैर मुल्की बिलहसूस यहूनी ताकतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुलव्वस करने और पाकिस्तान रियासत और रियासती अदारों को बदनाम करने के लिए कैपिटल हिल में एक नाम नहाद ब्रीफिंग का प्रोग्राम रखा। अब ये जो नाम नहाद ब्रीफिंग्स के प्रोग्राम है ना, जिस तरह पिछले दिनों ने आपने देखा कि जो बेहरमती करने वाले मस्जिद नबवी के वो चीकू एंड बरादरी की जो इज्जत लंदन में हुई, जो मेरा ख्याल में उनका लंदन में हाल हुआ, उससे इबरत पकड़नी चाहिए कि खुदा की जात जो है वो बड़े बड़े नामों को और बड़े बड़े लोगों को कहाँ कहाँ जलील करवाती है और अपनों के हाथों करवाती है, वो भूलना नहीं चाहिए। जुल्फी बहारी ने उस ब्रीफिंग पर जो मुसर्रत अनिल और अनिल मुसर्रत और साथ में जो चीकू भाई हैं उनके साथ जो किया साहबजादा जगीर, वो आपके सामने है। कल इसी तरह का प्रोग्राम एक अमेरिका में भी रखा गया। इस ब्रीफिंग का वाहिद मकसद अमरीकी कांग्रेस के अरकान के साथ
ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرنا کہ پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ یہ اس شرپسند جماعت کی ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام کے نعرے کی نفی ہے جو زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں، اب انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی یس اور ہاں ہم غلام ہیں، نعرے تبدیل ہو چکے ہیں۔ نعرے وہی ہیں لیکن ایک لفظ، ایک فلم تھا اس میں وہ ایک سائن کرواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کمیشن دینے سے انکار کرتے ہیں، تو وہ اسی کے آگے کچھ ایک اور لفظ لکھ دیتے ہیں، تو وہ پورے کا پورا پروجیکٹ رک جاتا ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پیسے لا کے دیتے ہیں تو اسی کے لفظ ایک آگے اور لکھ دیتے ہیں تو وہ ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا کرتے تھے، اب ناٹ کی جگہ پہ یس لکھ دیں گے، ایبسولوٹلی یس، اور جو ہم کوئی غلام ہیں کی جگہ پہ اب لکھ دیں گے ہاں ہم غلام ہیں، تو بات تبدیل ہوگی۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نعرے کے ساتھ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس طرح کی بریفنگ کا اہتمام اور اس میں کانگریس کے اراکین سے یہ درخواست کرنا کہ پی ٹی آئی جس پر 190 ملین پاؤنڈ چوری ثابت ہو چکی ہے، دیگر کرپشن اور ملک دشمن جرائم میں بھی وہ جیل میں ہے، کہ رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑنا، اور دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ اب ان کے پاس عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ امریکی مداخلت کے ذریعے ہائی کے بانی پی ٹی آئی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، وہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر دیا جائے۔ اس قسم کی وہ کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں، جو مجھے ہے کسی حد تک تو نظر کامیاب نظر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اب آپ آئی ڈونٹ نو، اب دیکھ لیں، پاکستان ہے اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کم از کم امریکہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ امریکہ کے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کل ایک، چلے آگے جا کے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے سوال یہ ہے کہ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہوگی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ایسی بریفنگ میں لابی کے ذریعے ایک آدھ سینٹر کو لایا جاتا ہے، ایک پرائیویٹ ہال بک کیا جاتا ہے، وہاں اس کے سامنے پاکستان کی شکایتیں لگائی دی جاتی ہیں۔ کل بھی یہی کیا گیا، جس میں وجاہت سعید خان، معید پیرزادہ وغیرہ نے ریاست پاکستان کی شکایتیں لگائیں اور دل کی تسکین پوری کی۔ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ایسے رہ رہے ہیں امریکہ میں جیسے مچھلی بغیر پانی کے، اور حرام زادو تم لوگ وہاں پہ یاشی کر رہے ہو، ڈالر کما رہے ہو، بغیرتی کی انتہا کر رہی ہو، اور مچھلی کے بغیر پانی والی بات کر رہے ہو، اور اپنی جنم بھومی کو جہاں پہ تم لوگ پیدا ہوئے ہو، اپنی ماں کو وہاں پر بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ تم لوگ ایک پارٹی کے لیڈر کے ایک ذاتی دوست، اس کے غلام ہو، اس کے لیے تمہارے دل میں ہمدردیاں ہیں۔ جب وہ آیا تھا، جو تم لوگوں نے حرکتیں پاکستان میں کی تھی وہ سب کے سامنے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں وہاں پر بغیر مچھلی کے پانی اور یہ وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کو ایک جیل بنا دیا گیا۔ تو جب تم لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان بھینسیں بیچ رہا تھا، تم وہ بے غیرت انسان، وہ جو ٹب دکھا رہے تھے جس کو تم کہہ رہے تھے کہ سونے کا ٹب ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف اس کو جیل نہیں بنایا گیا تھا؟ لوگوں کے خلاف جیل نہیں بنایا گیا تھا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں وہاں پر بیٹھ کر اپنی ہی ماں کے خلاف، اپنی ماں، دھرتی ماں ہوتی ہے نا، تو اپنی ماں کے خلاف بیٹھ کر وہاں پر جس قسم کا یہ بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، جس قسم کی بےہودہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اگر فرض کیا کہ آپ کی پسند کا وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ کی جو ملک ہے وہ جیل بن گیا ہے، اور آپ کی پسند کا وزیر اعظم ہے تو وہ ملک جو ہے وہ جنت بن گیا۔ خدا کے لیے اس سے نکلے، پرسن سے لے کے یہ جو شخصیت پرستی ہے اس سے باہر نکل کے ملک کے لیے سوچے۔ یوتھیوں کو بیوقوف بنایا کہ ہماری بہت ہائی لیول پر سنی جا رہی ہے، حالانکہ ایک سینیٹر کو بلا کر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ اگر اتنا ہی پر اثر ہوتا تو ٹرمپ نے 1500 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے، ان میں سے عمران خان کی رہائی کا آرڈر ہوتا، وہ آرڈر کیوں نہیں ملا؟ دوستو 1500 ایگزیکٹو آرڈر، 1500 ایگزیکٹو آرڈر، آپ خود اندازہ کر لیں۔ یہاں پر یہ کوئی ایک سینیٹر جو ہے اس سے کوئی 2000، 4000، 5000، 5000 امریکہ میں بڑی رقم ہوتی ہے اور وہ لیگل ہوتا ہے۔ جب آپ وہ پیڈ کرتے ہیں وہ باقاعدہ اس کی آپ کو رسید ملتی ہے، تو وہ سینیٹر کو آپ نے 1500 یا 10,000 یا 5,000 ڈالر دیا، اس سے رسید لی، اور اس نے کرنا کیا کہ ایک جو ہے وہ ٹویٹ کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہنا جی لو دوستو جی عمران خان تو رہا ہو گیا کیونکہ فلاں سینیٹر نے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جڑا والے سے یا ٹوبا ٹیک سنگھ سے، ایک ایم این اے سے، ایک آپ جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم تعلق واسطے سے ایک ٹویٹ کروا دیں اور اس سے کہیں جی پاکستان تو بس کہانی مک گئی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا، لیکن خیر پاکستان تحریک انصاف والے دوست جو ہیں ان کو یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کرتے تھے، اپنے جو فنڈ ہے اکٹھا کرنے کے بہانے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ بھی کچھ پیسے لگے ہوں گے، وہ بھی اکٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بھی کئی لوگوں کو چونا لگایا گیا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ایک بہت بڑا سیمینار جس میں کو 15 سے 20، کل میرے ساتھ رات میں ایک پروگرام میں بھی تھے دوست تھے، وہ بڑے ایک ٹی وی پر اینکر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 15 وہاں پہ یہ آ جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں ہوا ہے، اس کا حال دیکھ لو۔ لیکن خیر ملک ریاض کے حوالے سے ایک اہم خبر آئی، اس وقت ہائی لیول پر سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے کہ ملک ریاض کو دبئی سے پاکستان لایا جائے۔ فیٹف کے بعد اگر پاکستان ثابت کرنے میں
کامیاب ہو جاتا ہے کہ ملک ریاض غیر قانونی پیسہ دبئی لے کر گیا ہے تو دبئی بھی مجبور ہوگا کہ ملک ریاض کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے این سی اے کی تحقیقات کے بعد ملک ریاض کا یو کے کا ویزا کینسل ہو گیا تھا، اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال دبئی کے لیے ملک ریاض کی بہت بڑی سرمایہ کاری نہیں لے کر گیا، کیونکہ وہاں اور بھی بہت بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں۔ ملک ریاض ان کی سرمایہ کاری کے بالکل ٹھیک ہے، دبئی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے رشیا بیٹھا ہوا ہے، انڈیا کا اتنا سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے پورے کا پورا جو ملک ہے اس کی اکانومی ایک سائڈ پہ، اور انڈیا کے وہ جو سرمایہ کار ہے، ظاہر ہے انڈین جو اس وقت پچھلے 15-20 سال میں، اور پھر انڈیا میں جو کالا دھن ہے، انڈیا میں جو پھر پیسہ ہے، انڈیا میں جو 2 نمبری کا پیسہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے رشیا ہب بنا ہوا، رشیا کا وہ ہب بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور ملک جس کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے، جس کا نام ہمارے ملک کے پاسپورٹ پر نہیں ہے، انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو پتا دبئی کو کتنا مطلب کہ سمجھ رہے ہیں آپ نے کتنی سرمایہ کاری کی ہے جب ان کو وہاں پر آنے جانے کی اجازت ملی ہے۔ تو ملک ریاض صاحب بھی اپنا شوق پورا کر لے، وہ کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن اس لڑائی سے نکلے گا کچھ نہیں۔ یہ ملک ریاض صاحب والی اور پاکستان کی جو لڑائی ہے، پاکستان کے کچھ لوگوں کی جو لڑائی، اس سے نکلے گا کچھ نہیں، اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کا بھی اور ملک ریاض کا بھی۔ تو میرے خیال میں ملک صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ دیکھیں، سزا تو وہ ہے جو عمران خان کو ہو گئی ہے، وہ ملک ریاض کے بغیر بھی ہو گئی ہے، اور ملک ریاض کی گواہی کے بغیر بھی ہو گئی ہے۔ تو ملک صاحب جو ہیں وہ کیوں مطلب اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ اتنی محنت کا پیسہ کمایا ہوا ہے پاکستان میں، ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کا بزنس ہے۔ اچھا میرا درد یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ملک صاحب کے جو ان پروجیکٹ ہے اس سے وابستہ ہیں، لاکھوں لوگوں کی، ایک مزدور سے لے کر ایک بڑے سے بڑے جنرل جو ان کے آفس میں کام کرتا ہے، ان کی وہاں پہ روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو ظاہر ہے ایک تو جو پہلے اوورسیز پاکستانی بحریہ میں آ کے انویسٹ کرتا تھا وہ بھاگے گا وہاں سے، دوسرا جو بحریہ میں لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور تیسرا کوئی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لگانے سے پہلے سوچے گا کہ اگر وہ اتنی بڑی وہاں پر پروجیکٹ لگا لے گا اور اس کے بعد کسی وجہ پہ کسی جگہ پر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ سب کچھ 0-0 چھوڑ کر بھاگ کر کسی دوسرے ملک چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ لڑائی۔ میرا یہ کہنا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مطلب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، جہاں تک ملک ریاض نے قبضے کیے یہ تو وہ سارے کچھ انہی حکومتوں کے ساتھ مل کر کیے، انہی حکومتوں کے پیریڈ کے درمیان میں کیے۔ پرویز مشرف تھا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ تو ملک ریاض انہی لوگوں کے ساتھ مل کر سب کچھ کرتا رہا، یا پھر ان لوگوں کے سامنے سب کچھ کرتا رہا، مل کر نہیں کرتا رہا۔ کسی حکومت میں اس کو زیادہ سہولتیں مل گئی تو کسی حکومت میں اس کو کس دیا گیا، لیکن سب کچھ ملک ریاض یہیں پہ کرتا رہا۔ ملک ریاض نے جو بھی بنایا، جو بھی کمایا اس ملک میں کیا، تو اس کو مثال نہ بنائیں آپ، عبرت کا نشان نہ بنائیں آپ۔ اگر اس کو آپ لے بھی آئیں گے تو اس کے سے کیا کر لیں گے، کیا نکال لیں گے اس سے؟ اس کا سارا کچھ تو پہلے ہی پڑا ہوا ہے، سارا کچھ تو پہلے ہی آپ کے قبضے میں ہے۔ تو اس لڑائی کو میرے خیال میں اس لڑائی میں کسی بڑے کو پڑھنا چاہیے اور اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ سزا عمران خان کو ہو چکی ہے، وہ گواہی ملے یا نہ ملے، اور ملک ریاض صاحب جو بھی ہے تھوڑا بہت سچ جو ہے اگر وہ بتا بھی دے تو کوئی اتنی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں وہ پیسے ملک ریاض صاحب کے تھے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ملک ریاض صاحب کو کسی جگہ پہ اگر یہ ڈر ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر اس وقت کی دیکھی جائے گی، ملتی جلتی چیز کر کے ملک صاحب کو بھی حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کر لینے چاہیے۔ لاکھوں لوگوں کے روزگار جو چل رہے ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے۔ اس پر آپ بھی اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ یہ جو میری رائے ہے یہ میری رائے ہے، میری غلط ہو سکتی ہے، مجھے تکلیف دکھ لوگوں کی ہے وہ جو اس کے ادارے سے وابستہ ہے۔ ملک ریاض صاحب تو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ 5 اسٹار زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بٹ میرے ملک کو اور میرے ملک کے ان لوگوں کو جن کا روزگار وابستہ ہے ملک ریاض سے، اور وہ جو سرمایہ کاری ہے جو پاکستان سے اٹھا کر کہیں وہ باہر نہ لے جائے، کیونکہ اس وقت میرے ملک کی حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ باہر سے سرمایہ کاری ملک میں آئے۔ مجھے یہ دکھ اور تکلیف ہے، آئی ہوپ کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس میں ضرور رائے کا اظہار کریں، اور یہ جو امریکہ میں ڈرامہ ہوا ہے، انگلینڈ کے بعد فلوپ ڈرامہ ہوا ہے، ہمارے دوست راجہ رزاق صاحب نے وہاں پر ان کو جو ننگا کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اپنے ملک کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کر اس قسم کی حرکتیں کرنی چاہیے؟ اس پر بھی ضرور کمنٹ کریں۔ اور مشال یوسف زئی، مسرت جمشید چیمہ صاحب، لڑائی کیا ہے؟ کیا نکال لیں گے اگر وہ سپوک پرسن ہوں گی بی بی کی؟ تو بی بی کی سپوک پرسن ہونا کون سی اتنی بڑی بات ہے جو ایک گھریلو خاتون ہے؟ اس پہ بھی اپنی رائے کا ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور دوسرے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں لنک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیں، خدا حافظ۔